देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। मसीह खुदा सलीब पर चढ़कर मर गए, लेकिन उनकी दुआ का असर जारी है। खुद माफ किया और खुदा से दुआ की, बाप को कहा कि इनको क्या कर दे, माफ कर दे। और आज मेरे और आपके लिए इसमें सबक ये है, मजहबी रहनुमाओं के लिए ये सबक ये है कि टीच लाइक जीसस, प्रैक्टिस लाइक जीसस। आज टीच लाइक जीसस, आज हम मसीह की तरह सिखाते और तालीम देते हैं, लेकिन मसीह की तरह अमल नहीं करते। यहां तक कि मजहबी रहनुमा भी लोगों को माफ करने की रूह उनके अंदर नहीं है। वो लोग जो 10-10, 20-20 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, उनको भी ये तौफीक नहीं है कि वो दूसरों को माफ कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्हें लम्हा फिक्रिया सोचना है कि वो यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं या नकली पैरोकार। मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है। अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे ये कहकर कि ये बंदा नाकाबिले माफी है, तो सोचें कि आप भी नाकाबिले माफी हैं। जब खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया नाकाबिले माफी थी, लेकिन उसने सलीब पर चढ़कर मेरे और आपके लिए जान दी और कहा कि इनको माफ कर दे। निजात के लिए माफी का होना जरूरी है और सलीब पर से यीशु मसीह ने पहला कलमा जो कहा वो निजात के लिए जरूरी है कि इंसानों को माफ किया जाए। और आज मेरे और आपके लिए ये त्यौहार जो है, अगर आपके दिमाग में, जहन में, आपके पड़ोस में कोई रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, कोई भी रहता है और आपके दिमाग में उसके लिए नफरत और कदूरत, तो वो अभी अभी क्या करें, खुद भी माफ करें और दुआ करें, ऐ खुदा बाप, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, लेकिन तू इसे क्या कर दे, माफ कर दे, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया है, माफ कर दिया। मैं हैरान हूं, ये जनाजे होते हैं, लोग 10-10 दफा क्या पढ़ते हैं, दुआ बंद, आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके दुआ नहीं पढ़ते रहते हैं, जिसमें हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को क्या कर दिया है, माफ कर दिया, उसी तरह तो हम तो माफ करते नहीं है, तो फिर किस मुंह से खुदा से माफी मांग ले? तो ये सेल्फ डिसेप्शन है, धोखा दे रहे हम अपने आप। खुदा को हम धोखा दे नहीं सकते, हम अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं, जबकि बुनियादी चीज आज हमारी कलीसियाओं में नहीं है। आज कुदूरत और नफरत से दिल भरे हैं और उसी तरह लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। ये लोग फिक्री है आज मेरे और आपके लिए। खुदा अपने आप को चेक करें, जिसने भी आपको दुख दिया है, शायद यीशु से ज्यादा जितने दुख उसने सहे शायद आपने नहीं सहे। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी अकीदत करते हैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से, लेकिन मैं आपके रवैये को जानता हूं कि मैं अगर आपकी तरफ मुंह करके भी थूकूं तो शायद आप मुझे मार सके तो जरूर मारेंगे, लेकिन यीशु मसीह की तरफ
کر کے نہیں تھوکا، اس کے مبارک چہرے پر کیا کیا گیا؟ تھوکا گیا۔ کیا یہ لوگ قابل معافی تھے؟ نہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اب تو بھی ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یہ بیوقوف ہے، یہ جانتے نہیں، یہ بے سبقی میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج جب تک ہم یہ پہلا کلمہ جو ہے اپنی زندگی کا اس کا اطلاق نہیں کرتے، آگے دیگر کلام سننے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اس سے ہی آپ کا انتشار دور ہوگا۔ آپ کے ذہن کا جو انتشار ہے، جو منتشر ذہن ہے، جو آپ کو خدا کے ساتھ صحیح فوکس نہیں رکھنے دیتا، وہ اسی وجہ سے نہیں رکھنے دیتا۔ انتقامی روح جو ہوتی ہے وہ انسان کے دماغ کو پاگل بنا دیتی ہے، تو اس کو کیا کرے؟ دور کرے۔ دوسرا کلمہ جو مسیح خدا نے اپنی زبان مبارک سے کہا، اور وہ یہ کہا کہ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا آدم اور حوا سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ خدا پاک ہے، آدم اور حوا بھی پاک تھے، اور یوں خدا ان سے رفاقت رکھتا تھا، لیکن آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے۔ اب خدا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن خدا پاک ہے، انسان گنہگار، اب رفاقت ممکن نہیں۔ اور خدا نے باغ عدن سے ان کو نکال دیا۔ انسان مارا مارا پھرتا رہا، مذاہب کے تھرو وہ مذہبی سرگرمیاں کرتا رہا، لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ تو پھر خدا نے اپنے کلمے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ صلیب پر پوری دنیا کے گناہوں کا کیا دے؟ کفارہ دے، اور پھر جو کوئی اسے قبول کرے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اور یہ دونوں ڈاکو اس بات کی علامت ہے، یہ دونوں ہی ڈاکو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا گناہگار ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اب یہ دونوں ڈاکو اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ایک ڈاکو نے اپنے آپ کو گناہگار مان لیا اور یسوع مسیح کو بے گناہ مانا اور درخواست کی کہ جب میری بادشاہی آئے تو مجھے یاد کرنا۔ دوسرا ڈاکو نے بالکل یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا، وہ گناہ میں مر گیا، مر یہ بھی گیا جسمانی موت، لیکن یہ نجات پا کر مر گیا۔ مسیح خدا نے کہا کہ تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا، خدا کے پاس ہوگا۔ وہ جو گناہ کے سبب سے جدائی ہو گئی اس رشتے کو یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ بحال کر دیا۔ اب پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، ان سے سبق سیکھیں۔ ہم سب گناہگار ہیں۔ اگر آپ دوبارہ خدا کے ساتھ رفاقت بحال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے۔ مسیح خدا نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہ دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فریڈم ہے، آزادی ہے، آپ یسوع مسیح کو رد کریں یا ایکسپٹ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر قبول کریں گے تو آپ دوبارہ جو جدائی ہو گئی تھی، آگے اندر سے نکال دیا گیا تھا، اب دوبارہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں گے، خدا آپ کے ساتھ رفاقت رکھ سکے گا۔ اگر آپ رد کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں تیسرا کلمہ
ہم دیکھتے ہیں اسی خدا نے جب وہ جان کنی کی حالت میں تھے یوحنا کی انجیل میں 19 باب میں، تو انہوں نے یوحنا کو کہا کہ مریم کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور شاگرد کو کہا یہ تیری ماں بھی۔ آپ دیکھیں کہ بے شک مریم کے لیے یہ بڑی، بے شک جو وہ سمجھتی تھی سارے معاملات کو، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہو کہ اس کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح کو لہولہان۔ اب دیکھیں کبھی آپ کے گھر میں کوئی بچہ نیچے گر جائے، ذرا سی چوٹ نکلا ہے، تھوڑا سا خون نکلا ہے، پورا گھر آپ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کی ہمت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ وہ سارے منظر کو دیکھ رہی ہے۔ ایسے وقت میں مسیح خداوند جو ہے وہ جو بروکن ہارٹ، جو ٹوٹے دل ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ اب یہ تیرا بیٹا ہے، اور شاگرد کو کہا یہ تیری ماں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں کہ آپ کی کوئی بھی حالت ہے، لیکن ماں باپ کی عزت کرنا، ان کو آنر دینا، یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسی خدا نے اس دکھ کی حالت میں بھی اپنی فیملی جو ہے اس کی جو رسپانسبلٹی تھی ان کو کیا کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ کیا وہ تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن مریم کی وہ کیئر کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے شاگرد کو ذمہ داری سونپتے ہیں۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ کبھی کبھی ہم روحانی سرگرمیوں میں اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کلمے سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ ہم وہ ذمہ داریاں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو بھی پراپر جو ہے وہ پورا کریں، اور اس طرح آپ خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ اور پھر خدا کے کلام میں ہم چوتھا کلمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں خدا کے ساتھ خدا کے کلام میں مقدس متی رسول کی انجیل 27 باب پڑھے۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی؟ ایلی ایلی لما شبقتنی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 گھنٹے جب اندھیرا چھا گیا تو یہ خدا کا غضب تھا جو مجھے اور آپ کو برداشت کرنا تھا، لیکن وہ یسوع مسیح جو بے گناہ تھا، میرے اور آپ کے گناہ اس کے اوپر تھے، خدا کا غضب کہ تاریکی چھا گئی، اور یسوع مسیح چلا اٹھے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو بائبل پڑھتے ہوئے، جب یسوع مسیح کو مار رہے تھے کہیں نہیں لکھا کہ وہ چلا رہا تھا، اسے کوڑے مار رہے تھے کہیں نہیں لکھا وہ چلا رہا تھا، اسے گالیاں دے رہے تھے کہیں نہیں لکھا وہ چلا رہا تھا، اس کے منہ پر تھوکا کہیں نہیں لکھا کہ وہ یسوع مسیح چلا رہا تھا۔ یہاں کیوں چلا رہا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ خدا نے اپنی آنکھیں کھڑا کر لی، اپنا منہ پھیر لیا، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور مسیح یسوع نے میری اور آپ کی بدی اپنے اوپر اٹھا لی تھی۔ اس کی وجہ سے جب خدا نے اپنا منہ پھیرا تو مسیح خدا کو چلا اٹھے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
اور اسی کے ساتھ آگے دوسرا کلمہ بھی میں پیاسا ہوں. یہ دونوں ملتے جو یکے بعد دیگر. اور اس کی یہ ریزن کہ کفارے کے لیے ضروری ہے کہ مسیح خدا چھوڑے نہ. مسیح خدا نے مکمل کفارہ دیا تھا میری اور آپ کی بدی کو اپنے اوپر لے کر. وہ جو سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی, وہ جو خدا کا غضب مجھ پر ہونا تھا, آپ پر ہونا تھا, وہ خود اٹھایا اور اس کی تکلیف برداشت کی. جو باپ سے کبھی جدا نہیں ہوا, تھوڑے وقت کے لیے اس نے اپنا منہ پھیر دیا اور چلا اٹھا اور پھر کہا میں پیاسا ہوں. یاد رکھیں کہ اسی خدا نے سامری عورت سے کہا کہ اگر تو زندگی کا پانی مانگتی تو میں تجھے دیتا, کیونکہ زندگی کا پانی وہ خود ہے. لیکن ابھی وہ خود کہتا ہے میں پیاسا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا باپ نے اپنا منہ پھیر دیا, جس لیے کہتا ہے میں پیاسا ہوں. یاد رکھیں کہ زندگی کا پانی یہی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو, سیپریٹ نہ ہو. اور جب خدا جدا ہو جائے تو پھر آپ زندگی کے پانی سے کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اسی خدا نے کہا, بے شک پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے بھی کہا, لیکن حقیقت میں یسوع مسیح جب خدا باپ نے اپنا منہ پھیرا اور وہ چلا اٹھا, تو اس سے آپ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے ان دونوں کلمات سے. یاد رکھیں کہ کتنی بھاری قیمت ہے. اگر یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے نہ مرتا تو ہم ابدیت اسی طرح اذیت میں گزارتے. تو اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ یسوع کے کفارے کی قدر کریں, جس نے وہ غضب جو مجھے اور آپ کو برداشت کرنا تھا وہ خود اپنے اوپر لے لیا, اپنے خون سے خرید لیا تاکہ ہم اپنی ہلاکت میں نہ مریں. پھر بائبل مقدس میں آپ پڑھتے ہیں کہ مسیح خدا نے جو چھٹا کلمہ ہے وہ کہا کہ تمام ہوا. یہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم عقل سی مل گئی, تمام ہوا. یعنی مسیح خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا وہ میں نے احباب کیا کر دیا ہے, پورا کر دیا. اور وہ کام کیا تھا کہ گناہ گار انسان کو مخلصی دینا ہے, اس کو رہائی دینا ہے گناہ سے, اور اس کے سارے جو پرائس ہے, جو قیمت ہے وہ ادا کر دی ہے. اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمام ہوا. یعنی وہ جو گناہ کی قیمت اٹھانی تھی وہ میں نے اٹھائی ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے قیمتی خون سے مخلصی ملی. یہ ہمیں اپنی نیکیوں اور راست بازی سے نہیں ملی, بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ کسی بکرے اور بچڑے کے خون سے ہمیں رہائی نہیں ملی ہے, قیمتی خون سے مخلصی ملی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے. کیونکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خدا نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو پاک کیا ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نیک زندگی جو بسر کرتے ہیں یہ جنت میں جگہ لینے کے لیے نہیں کرتے. آج حکم دیتے ہیں, ہم بائبل کہتی ہے کہ آپ نیک زندگی بسر کریں, تو یہ جنت میں جانے کے لیے ہم نیک کام نہیں کرتے. بائبل مقدس میں جو یسوع مسیح نے
میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس کی احسان مندی کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کرے کہ بعض لوگ اس لیے نیک کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو جنت میں نیک بات سے ہم جا نہیں سکتے ہیں، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور وہ ہم چکا نہیں سکتے ہیں۔ وہ بے ہے خون صرف یسوع مسیح کا ہے جس نے قیمت چکا دی ہے۔ اب ہم راستے کی جو زندگی گزارتے ہیں، نیک کام جو کرتے ہیں، اب پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ جنت میں جانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ آسمان پر جانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ خدا یسوع مسیح جو میرے اور آپ کے لیے کام کیا ہے اس کی آسان بندی میں ہم یہ کام کریں۔ یہ غلط فہمی بھی دور کریں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نیک کام سے جنت میں جائیں گے، تو یہ بائبل مقدس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم خدا کے پاس جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں، گنہگار خدا کے پاس جا نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ تب اس نے اپنے کلمے کو اس زمین پر بھیجا، جس نے جسم اختیار کیا اور وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، اور جب لکھا ہے کہ اس نے جان دی تو ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا، جس میں صرف سردار قائم سال میں ایک دفعہ ڈرتا ہو جاتا تھا۔ تو ابھی ہمیں آزادی ہے کہ ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں، اور یہ راہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے کھلی ہے، میری اور آپ کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں کھلی ہے۔ پھر 7واں اور آخری کلمہ جو ہے وہ مسیح خدا نے کہا کہ آپ نے اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ مسیح خدا یہ کہہ کر انہوں نے جان دے دی۔ مسیح خدا نے کہا کہ میں باختیار ہوں، مجھے روح اپنی دینے کا اور لینے کا بھی کیا ہے، اختیار ہے۔ تو مسیح خدا نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور معنی میں لیتے ہوں، لیکن یسوع مسیح بشریت میں یہ سارے دکھ اٹھا رہے تھے اور میری اور آپ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت تسلی کا کلمہ ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالس رسول کہتا ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے میں کوچ کر کے یسوع کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یسوع مسیح جب یہ کہہ رہے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ایماندار جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں جب وہ کوچ کرنے لگتے ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو ہماری بائبل مقدس کے مطابق جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں جب وہ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو ان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ پتال میں نہیں جاتی، عالم روا میں نہیں جاتی، یسوع مسیح کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ آئیں ان سارے کلمات سے جو بنیادی چیز ہم سیکھتے ہیں وہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، اور آج میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے گناہ کو مانیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ میں نے پچھلے دن بتایا کہ سامری عورت ایک شوہر کر کے دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کی حالت انسانی نقطہ نظر سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ بخشی نہیں جائے گی، یہ گناہ میں مر جائے گی، لیکن یسوع مسیح نے کہا مجھے سامریہ سے ہو کر جانا تاکہ اس عورت کو بچائے اور یہ ثابت کرے کہ آپ کی گناہ کی حالت کوئی بھی ہو، اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو یسوع مسیح آپ کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ دونوں ڈاکو تھے، نہ جانے انہوں نے کیا کیا، قتل، زناکاری، کیا 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 ہوگا، لیکن جس نے یسوع مسیح کے آگے اپنے آپ کو گناہگار مانا اور اسے بے گناہ، یسوع مسیح نے کہا تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟
اس کے گناہ معاف ہو گئے. جس نے ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا, وہ گناہ میں مر گیا. آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے, آپ کی گناہ کی حالت کوئی بھی ہے, آپ کسی حد تک بھی گر گئے ہیں, تو بھی آج کا دن میرے اور آپ کے لیے ہے. کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہگار مانیں, اپنے گناہوں کو تسلیم کریں, اور پھر یسوع مسیح کو کہیں کہ تو میرے گناہوں کو کیا کر دے, معاف کر دے. لوگ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں, لیکن خدا اسی وقت کہے گا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے, اور آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آج اس دنیا سے کوچ کر جائیں, کل اس دنیا سے کوچ کر جائیں, آپ کی روح پتال میں نہیں جائے گی, آپ کی روح عالم روا میں نہیں جائے گی. آپ کی روح کہاں چلی جائے گی؟ زور سے بولے گا, کہاں چلی جائے گی؟ یسوع مسیح کے پاس. زور سے بولے, آپ کی روح مرنے کے بعد کہاں جائے گی؟ ہاتھ اٹھا کر بولے, کہاں جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کیا دیا ہے؟ کفارہ دیا. اور آج کے دن کا یہی مقصد ہے کہ گنہگار کیا کریں, نجات پائے. مسیح خدا نے کہا میں اور تندرستوں کے لیے نہیں آیا, بیماروں کے لیے آیا, میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا, کس کے لیے ہوں؟ گنہگاروں کے لیے. لوگ شاید آپ کو معاف نہیں کریں گے, کہ عورت مرد ہو اس سے گناہ سرزد ہو جائے. میں نے پادری, مجھے 34 سال ہو گئے, میں نے دیکھا قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے لوگ کہتے ہوئے یہ ایسی تھی, یہ ایسا تھا. اب لوگوں کو چھوڑے, وہ شمعون فریسی کی طرح وہ کہتا ہے یہ عورت جو یسوع کے قدموں میں ہے تو گنہگار ہے. یسوع نے سکھایا اس کو, اس کے گناہ زیادہ تھے, زیادہ معاف ہو گئے, اور اس عورت سے کہا جا تیرے سارے گناہ. آپ سے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے, آج اپنے آپ کو گنہگار مان لیں اور رو کر یسوع کو کہیں کہ یسوع میرے گناہوں کو اپنے خون سے کیا کر دے, پاک کر دے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اسی وقت آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ روحانی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. یسوع مسیح کی صلیب پر موت کو آپ راست بازی میں انجوائے کر سکتے ہیں, کہ آپ جب کبھی آپ کا دم نکل جائے گا تو آپ اسپتال میں نہیں جائیں گے, آپ کے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آئے گی, بدلسی کرا کے آؤ, قبر کا چیک اپ کر کے آؤ, یہ کر کے آؤ, وہ کر کے آؤ. آپ کی روح بھی سکون میں ہوگی, ہم یسوع کے پاس ہوں گے. اور یہی تسلی میرے اور آپ کے لیے اس صلیب کی وجہ سے ہے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام, ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی, دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.